शुएब मलिक साहब तीसरा कलमा सुनाइए आप। जी मुफ्ती साहब। तीसरा कलमा। सुब्हानल्लाहि हम्म वल्हम्दुलिल्लाहि हम्म वला इलाहा हम्म इल्लल्लाहु हम्म वल्लाहु अकबर हम्म ला इलाहा वला व हौला कुव्वता वला हौला। ला हौला हम्म वला कुव्वता हम्म इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अलीयुल अज़ीम। आप अलील तीसरे अज़ीम। कलमे का माने बताइए, तीसरे कलमे का नाम और उसकी मीनिंग बताइएगा। तीसरा कलमा तमजिद। तमजिद माने बुजुर्गी। हाँ तमजिद नहीं, जा पे बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा। तीसरा कलमा तमजीद। क्या? तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माने बुजुर्गी। माशाल्लाह। जो अच्छा ये बताइए, तीसरे कलमे में जो आखिरी है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कब पढ़ा जाता है इंशा? ये जब पढ़ा जाता है, जैसे अगर हम इसे पढ़ लें तो वो जिस पे हम पढ़ेंगे वो हमारी नजरों से वो हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर हो गया। माशाल्लाह शाबाश। अच्छा ये कहाँ से है, कौन सा खजाना है, कहाँ से खजाने से आया? हम्म, इसहाक बताएंगे। इसहाक, आप ये बताइए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये कौन सा खजाना है, कौन से खजाने से आया है? शुएब मलिक बताएं। अच्छा कश्यप बताएं, जी कहाँ से आया है? मुफ्ती साहब सूरह अल्लाह तौबा। जी, अर्श के खजानों में से एक खजाना है। अर्श के खजानों में से एक खजाना है। अच्छा इसको उमूमन लोग क्या गलती करते हैं, इसको पढ़ने में क्या पढ़ते हैं? तारिफ मोहल्ला बताएं, क्या पढ़ते हैं लोग? ला हौला वला कुव्वता को क्या पढ़ते हैं जो कि गलत है? अच्छा ये बताइए, ये तीसरा कलमा किस चीज की दुआ है? आयशा बताएं। कश्यप बताएं, ये दुआ किस चीज की है? तीसरा कलमा भी है और एक दुआ भी है। दुआ किस चीज की है? बताओ क्या बता रहे, घर से बाहर निकल। घर से बाहर निकलने से पहले ये कलमा पढ़ लेंगे। माशाअल्लाह। अगर कोई ये तीसरा कलमा घर से निकलते वक्त पढ़ेगा तो उसका दुनियावी फायदा क्या होगा, ये बताएंगे शेब। हाँ फ्रीज में। शेब बताएं। इंशा बताएं, इंशा। अगर घर से निकलते मैं वक्त। बताऊं। जी जी बताइए शेब साहब। अ, हम जहाँ पे निकले वहाँ सलामत पहुंच जाए। सलामत पहुंच जाएंगे और वापसी भी हमारी सलामती के साथ होगी। अच्छा अच्छा। अच्छा आयशा या सूफिया बताएं कि तीसरा कलमे के मीनिंग के साथ बताएं। तीसरा कलमा तर्जुमे के साथ सुनाएं। तीसरा कलमा तौहीद। हम्म तौहीद यानी बंदगी। हम्म सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। तर्जमा, अल्लाह की जात हर एक से पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं है गुनाहों से बचने और नेकी करने की कुव्वत मगर अल्लाह की तौफीक से जो बुलंद अजमत वाला। माशाअल्लाह, आपने तो अच्छा सुनाया। अच्छा ये बताएं, इस तीसरे कलमे में उमूमन कितनी जगहों पर लोग गलतियां करते हैं, वो कौन कौन सी जगहें बताएं? कौन बताएंगे? एक तो
जी कुछ लोग उसे कुआता पढ़ते हैं जैसे कुआता होता है। हाँ, और दूसरी? मुफ्ती साहब अली उल आजिम को अली उल आजिम कहते हैं। और वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा बताया। और एक और गलती रह गई है, और वो बहुत बड़ी गलती है, वो आम तौर पे लोग करते हैं, बताइए कौन सी है वो? वला हौला, फिर वला हौला पढ़ते हैं। वला हौला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हौला को हौला। जो हौला पढ़ेगा उसको हौला हो जाएगा, है? हौला। तो हौला पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अच्छा, जियान आप बताइए, पानी पीने की कितनी सुन्नतें हैं? पानी पीने में कितनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जिनका ख्याल रखने पर हमें सुन्नत के अमल करने का सवाब मिलेगा? कौन कौन सी? पहले क्या करना चाहिए? पहले करना चाहिए, पानी को देख के पीना चाहिए, हाँ बैठ के पीना चाहिए, हाँ फिर बिस्तर के पीना चाहिए, हाँ। नाक में नहीं। और तीन चार में दूसरा अच्छा तीसरा अच्छा, नाक में नहीं जाए पानी। माशाल्लाह। अच्छा, इसहाक बताएं कि खाना खाने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके खाना खाने में सुन्नत है? 14। 14 तरीके। आप काउंट करा सकते हैं? मुझसे मैं बताऊं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सब नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 जी खाना खाने से पहले हाथ धोना, घंटे तक जी हाथ धोना, नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 4 एक दाने 2 दाने पे बैठना, नंबर 5 सीधे हाथ से खाना, नंबर 6 नंबर 6 बर्तन साफ करके खाना, नंबर 7 हम्म, खाना खाने के बाद हाथ साफ करना, और हाथ साफ करना, बर्तन साफ करना, और नंबर 8 नंबर 8 खाने में ऐब ना निकालना, नंबर 9 ज्यादा गर्म खाना ना खाना, नंबर 10 टेक लगा कर या लेट कर ना खाना, नंबर 11 खाना खाने के बाद दुआ पढ़ना, नंबर 12 खाना खाने के बाद हाथ धोना, कुल्ली करना, नंबर 13 दस्तरखान उठाना। याद नहीं है। जी, नंबर 14 दस्तरखान उठाने की दुआ और किसको बिस्मिल्लाह याद? कहकर खाना चाहिए। अच्छा, शहब साहब, दस्तरखान उठाने की दुआ याद है? नहीं है? चलिएगा, अब नहीं मुफ्ती क्लास। साहब ये याद नहीं है। जी, अब चलते हैं, क्लास स्टार्ट होती है अपनी, इसलिए आप सब हजरात म्यूट कर लें ताकि आवाज ना आए, आप और तवज्जो से सुन सकें। समझ में आ गया? म्यूट कर लीजिएगा जी। आज हम आपको चौथा कलमा याद तो है आपको, लेकिन हम आपको सही तलफ्फुज के साथ याद कराएंगे। हमारा मकसद भी यही है कि इस क्लास का, कि आपको जो भी मालूम हो और जो चीज आपको याद हो वो सही हो और बिल्कुल मातबर हो। तो आज हम आपको चौथा कलमा बताएंगे। चौथा कलमा तौहीद है, और हमने कहा था तौहीद की डेफिनेशन में कि अल्लाह को एक मानने का यकीन करना और जबान से इकरार करने को तौहीद कहते हैं। तो चौथा कलमा तौहीद है। तौहीद माने इकता। इकता यानी अल्लाह को एक मानना। कौन सा कलमा है? बहुत आसान है, और ये कलमा तो शानदार है। इसको बाजार में चलते वक्त पढ़ना है। तीसरा कलमा बाजार में इंटर होते वक्त पढ़ना है। और चौथा कलमा जब तक मार्केट में और बाजार में रहेंगे तो ये चौथा कलमा पढ़ते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सब दुनिया की सारी जगहों में जो गुड पैलेस हैं, जो अच्छी जगहें हैं, वो अल्लाह के नजदीक क्या है? मस्जिदें हैं। और जो सबसे बुरी जगहें अल्लाह के नजदीक है वो क्या है? बाजार है, शॉपिंग मॉल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी में इरशाद फरमाया, ये हदीस है, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगजुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। इसका तर्जुमा ये है
کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی جگہوں میں سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے بری جگہیں، دنیا کی بدترین جگہیں جو ہے وہ بازار ہیں۔ تو اللہ بازار میں جاتے ہیں، ہم جانا ایک ضرورت پڑتی ہے، کپڑے خریدنا ہے، سامان خریدنا ہے، ممی جا رہی ہیں بازار میں، ڈیڈی بازار میں جا رہے ہیں، آپ کو بکس لانی ہے، آپ کو ڈریس لانا ہے، آپ کو کورس لانا ہے، تو یہ بازار میں جانا ایک ضرورت ہے۔ لیکن اسی بازار میں جب ہم جائیں تو چوتھا کلمہ ہماری زبان پہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے اس چوتھے کلمے کو بازار میں جاتے وقت، اور جب تک بازار میں کوئی اگر رہتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو اس کو 1 ملین کا ثواب ملتا، 1 ملین نیکیاں اس کو مل جاتی چوتھا کلمہ پڑھنے سے۔ اور چوتھا کلمہ آپ کو یاد ہے، بس آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، لوگ کہتے تھے وعدہ، وعدہ میں اگر کہا تو آپ کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا، ایک حرف کی آواز اور وائس دب جائے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، چھوٹا ہاں اور بڑے ہاں میں فرق کرنا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے جو کہ آپ کو یاد ہے، لیکن اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ میں نیا ہونا چاہیے نا۔ چوتھا کلمہ تو سب کو یاد ہوگا، لیکن آپ کو میننگ کے ساتھ یاد ہوگا، تو یہ زیادہ علم میں اضافہ ہے۔ تو چوتھے کلمے کی میننگ بتاتے ہیں، اور اس کی میننگ بہت آسان، وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ پہلے کلمے میں آیا تھا، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، لہ الملک بادشاہی اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ وہ مارتا ہے۔ کیسا زندہ کرتا ہے؟ اللہ کی زندہ کرنے کی قدرت میں سے ایک قدرت یہ کہ بے جان چیز میں سے اللہ جاندار کو نکالتا۔ آپ نے انڈا دیکھا؟ انڈا انڈا بے جان ہوتا ہے، جس کو آپ بوائل کر کے بھی کھاتے ہیں، آملیٹ بناتے ہیں، لیکن یہی انڈا اس کو مرغی کے بدن کی جب خاص گرمی ملتی ہے تو اللہ اس بے جان انڈے میں مرغی کے چوزے اور بچے کو پیدا کرتا ہے، اور مرغی کا چوزا جو انڈے کے اندر ہوتا ہے وہ ایک مقررہ ٹائمنگ پر، فکس ٹائمنگ پر انڈے کو پھوڑتا ہے اور نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک مردہ اور بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی جاندار سے بے جان چیز کو نکالتا ہے۔ آپ نے مرغی دیکھی ہے، مرغی جاندار ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے جسم سے انڈا نکالا، یعنی بے جان جاندار سے بے جان کو نکالتا، بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے۔ اس لیے فرمایا یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ اور وہ مارتا ہے، وَهُوَ حَیٌّ اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور خود اللہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا، لا یموت وہ ابداً ابدا وہ کبھی بھی نہیں مرے گا، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ذو الجلال والاکرام وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، وہ بیدہ الخیر بہتریاں، خوبیاں، کامیابیاں، بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر۔ پیارے بچوں، جب ایک چیز اور سمجھو، جہاں بھی کہیں دعا میں یا قرآن شریف کے صورتوں میں یا آیتوں میں
اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ آئے، جیسے کہ اس چوتھے والے کلمے میں بیدہ الخیر آیا کہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ پارٹس آف باڈی سے، اللہ پارٹس آف باڈی سے، اور اللہ جسم کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں لوازم جسم. تو اللہ تعالیٰ جسم سے اور لوازم جسم سے پاک ہے، اللہ کے باڈی میں نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں اوپر، نہیں اوپر نہیں. یا اللہ ہر مومن کے دل میں بستا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے دل میں ہے اللہ. یا یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. جس طریقے سے کمرے میں جلنے والی ٹیوب لائٹ کی روشنی کسی ایک سمت میں نہیں ہے بلکہ چاروں سمتوں میں اس ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہے. اور قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اچھا، تو پھر حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اترتا ہے، یہاں اترنا کون سا کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کا جسم. اور چوتھے کلمے میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے. تو جہاں کہیں بھی اللہ کے لیے ہاتھ یا جسم کا ذکر آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ جسم سے بھی پاک ہے اور اللہ ہاتھ سے بھی پاک ہے. لہذا کبھی بھی اللہ یہ نہیں جہاں بھی یہ آئے تو یہ سمجھنا چاہیے اللہ کی خاص رحمت. جہاں بھی ہاتھ آئے تو اللہ کی طاقت میں. جہاں یہ اترنا، یہ حدیث میں ہے کہ اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اتر آتا ہے، تو اس سے مراد یہ کہ اللہ کی خاص رحمتیں اتر آتی ہیں. تو پیارے بچوں، چوتھا کلمے میں تھا بیدہ الخیر، اس کے معنی ہیں اور تمام بھلائیاں اور بہتریاں اور خوبیاں اسی اللہ کے قبضے میں، ہاتھ میں یعنی قبضے میں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ چوتھا کلمہ. چوتھے کلمے کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو سورہ فاتحہ، آپ کو سب کو یاد ہے سورہ فاتحہ، یاد ہے نا؟ الحمد شریف جسے کہتے ہیں وہ سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہوتی بھی ہے، اس کو آپ کو بھی یاد ہے. لیکن میں آج آپ کو اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ اس بات سورہ فاتحہ، چونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں کہ سورہ فاتحہ کو کسی پارے کے ساتھ نہیں لکھا بلکہ بالکل علیحدہ لکھا جاتا ہے. جو یوں آپ قرآن شریف کھولیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ نظر آئے گی، اور وہ سورہ فاتحہ جو ہے پہلے پارے کے شروع ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہے. اور کیونکہ پہلا پارا جو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم، سورہ فاتحہ، الحمد شریف قرآن کریم کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اور اس کا بالکل جو ہے ایک مطلب ہے، مفہوم ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو کسی اور پارے کے ساتھ میں نہیں لکھا گیا. پیارے بچوں، سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں؟ 7 نام آپ کو یاد کرنے. یہ 7 نام یاد کرنے ہیں. پہلا نام تو سورہ فاتحہ. فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ فاتحہ کے معنی کھولنے کے آتے، کیونکہ قرآن کریم اوپن ہوتا ہے اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. دوسرا، سورہ فاتحہ کے معنی، جو فاتحہ ہم بولتے ہیں اس سے مراد ایصال ثواب، یعنی اپنے مرحوم رشتہ داروں کو ثواب پہنچانے کو بھی فاتحہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے تو اس سورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے قرآن کریم کی اوپننگ ہوتی ہے، اسٹارٹنگ ہوتی ہے. دوسرا، اس سورت کا دوسرا نام ہے الحمد شریف. الحمد شریف، الحمد شریف. اور یہی سورت نہیں بلکہ قرآن کریم میں موجود 114 سورتوں میں ان کے نام رکھنے کے لیے یہی رول لاگو کیا گیا کہ سورت کے شروع میں آنے والا کوئی لفظ ہوتا ہے، یا سورت کے بیچ میں یا سورت کے آخر میں کوئی لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کو لے کر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ لہب، یا پھر کسی صورت میں کوئی خاص واقعہ آیا، اس واقعے کی بنیاد پر اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے.
جیسے کہ علم ترا والی صورت ہے، اس کا نام سورت الفیل ہے کیونکہ اس میں ہاتھی والوں کا قصہ ہے۔ بہرحال تو الحمد شریف بھی اس صورت کا نام ہے۔ اچھا، تیسرا نام سورہ شفا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ شفا ہے، اس کو کسی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، اس کو شفا کی نیت سے اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اس سورت کا چوتھا نام ہے خلاصۃ القرآن، قرآن کیونکہ قرآن خلاصے کے معنی آتے ہیں نچوڑ کے، تو چونکہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے اس لیے اس کو خلاصۃ القرآن بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورت کا نام فاتحۃ القرآن ہے۔ فاتحۃ القرآن کے معنی قرآن کی اسٹارٹنگ کرنے والا، اور یہ قرآن کی اسٹارٹنگ کرنے والی سورت ہے۔ اسی طرح اسے کہتے ام الکتاب، ام الکتاب، یہ کتاب کی ام الکتاب ہے اس لیے اس کا چھٹا نام ہے ام الکتاب۔ ساتواں نام اس کا سبع مثانی، سب ان کے جیسے کہ انگریزی میں 7 کے معنی 7 کے آتے ہیں، اسی طریقے سے عربک میں سبعتن 7 کو کہتے ہیں، جیسے واحدن عربی میں 1 کو کہتے ہیں، اسنانی 2 کو کہتے ہیں، ثلاثتن 3 کو کہتے ہیں، اربعتن 4 کو کہتے ہیں، خمستن 5 کو کہتے ہیں، ستتن 6 کو کہتے ہیں، سبعتن 7 کو کہتے ہیں۔ تو سبع مثانی یعنی 7 آیتوں والی یہ سورت ہے۔ تو کل ملا کے اس سورت کے 7 نام ہوئے ہے نا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بتایا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو یا اس جو ہے کوئی بھی پرابلم ہو، وہ اس سورت کو یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا کرے۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو بدن کے کسی بھی حصے میں، بدن کے کسی بھی پارٹس میں اس کو درد ہو رہا ہو تو اور وہ اس سورت کو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھے اور پھر اس کے بعد دم کر دے تو انشاءاللہ کیسا بھی درد ہو اللہ اس سورت کی برکت سے درد کو دور فرما دیں گے۔ اور یہ سورت چونکہ مکہ میں نازل ہوئی، پورا قرآن 2 جگہ نازل ہوا، مکہ میں بھی مدینہ میں، اور پورا قرآن 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہوا، 22 سال 5 مہینے 14 دن میں، جس میں سے 13 سال تک جو ہے مکہ میں نازل ہوتا رہا، اور اس کے بعد جو کم و بیش جو سال بچی ہیں 22 سال 5 مہینے 14 دن میں، وہ مدینہ میں نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں جو قرآن کریم نازل ہوا ہے یا کوئی سورت نازل ہوئی ہے اسے مکی سورت کہتے ہیں، اور جو مدینے میں قرآن نازل ہوا ہے اس سورت کو مدنی سورت یا مدنی آیت کہتے ہیں۔ تو یہ سورت جو نازل ہوئی ہے وہ مکہ میں رہتے ہوئے نازل ہوئی ہے، لہذا یہ سورت مکی ہے، اور اس میں کل 7 آیتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے مکمل ہونے پر آمین پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جب کوئی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام اس سورت کو مکمل کرے وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تو ہمیں آمین کہنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے۔ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہوں، جیسی یہ سورت مکمل ہو ویسی آمین کہیں، کیوں کوئی سنا رہا ہے تب بھی ہمیں آمین کہنا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے پیارے بچوں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ اس کو آپ کو سنانا ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں 7 آیتیں، 7 کا میں ترجمہ بتاتا ہوں، آپ کو یاد کرنا ہے۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام دنیا جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین پالنے والا ہے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہوا۔ پھر آگے الرحمن الرحیم،
جو بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بعض لوگ اس کو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، یوم الدین نہیں، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک، جو قیامت یعنی بدلے کا، وہاں پر قیامت کے دن کو، حساب و کتاب کے دن کو بدلے کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اچھوں کو ان کی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، اور بروں کو وہ ان کے گناہوں پر، بروں پر ان کی برائی پر ان کو سزا دیں گے، اس لیے اس کو بدلے کا دن کہا جاتا ہے۔ تو مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے جن پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا اور تو ان سے راضی ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستہ پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تو ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھلا جو گمراہ ہو گئے۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اسی طریقے سے ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس صورت میں بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ صورت میں میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہاف ہاف ہے، ہاف ہاف ہے۔ تین آیتوں میں بندہ میری تعریف کر رہا ہوتا ہے، میں بڑا خوش ہوتا، اور پھر اس کے بعد 3 آخر کی آیتوں میں بندہ مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، میں ایک بات بتاؤں، جو جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، آپ جن سے مانگیں گے تو وہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ ممی سے آپ دودھ مانگیں گے تو ممی کو جھنجھلاہٹ ہو جائے گی، بار بار روٹی مانگیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ دنیا میں اگر مانگنے سے کوئی خوش ہوتا ہے تو اللہ ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو کرو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ نہ مانگنے والوں پر ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور بندے، اللہ کے بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ کسی سے سوال نہ کرا کہ مجھے یہ دے دیجئے، یہ دلا دیجئے، بلکہ خاموشی سے جانماز بٹھا کر اللہ سے دعا کر لیا کرو، اللہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، مجھے جوتے دلا دیے۔ اس کا کیا مطلب، اس کا اللہ تعالیٰ کیسے دلائے گا؟ رات میں ابو کے دل میں بات ڈالے گا، ممی کے دل میں بات ڈالے گا کہ ہاں بچے کے اور فلاں کے بچی کے جو ہے جوتے ٹوٹ گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، پرانے ہو گئے، چلو میں دوسرا لے آتا۔ تو اللہ سے مانگنے کا یہ مطلب، جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کی ضرورتوں کو بندوں کے ذریعے سے بن مانگے پورا کرا دے گا۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ اپنے ان بندوں سے اور بندیوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتے، تو ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ اور دیکھو آپ نے کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور آپ نے اگر مانگا ڈیڈی سے، مانگا آپ نے کسی اور سے، تو آپ کچھ کہہ رہے، کر کون اور عمل کچھ اور ہے۔ اس لیے ہر حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو چھوٹی موٹی کوئی بھی ضرورت پیش آتی، اللہ سے ہی مانگ، آپ بھی اللہ سے مانگو۔ دیکھو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کاکی سنسکرت میں روٹی کو کہتے ہیں۔ ان کی امی نے ان کا مزاج یہ بنایا کہ جب اسکول سے یا مدرسے سے جب یہ آتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اللہ بھوک لگ رہی ہے روٹی دے دے۔ اور اتنی دیر میں ان کی امی جو ہے کہیں نہ کہیں کھانا کسی الماری میں چھپا کر رکھ دیتی۔ یہ جو ہے قطب الدین جو ہے دعا مانگ کر فارغ ہوتے ہیں اور امی سے کہتے ہیں امی میں نے دعا مانگ لی، اب اللہ مجھے روٹی کہاں دے گا؟ تو امی کہتی ان کی کہ ڈھونڈو، اللہ نے کہیں نہ کہیں رکھی ہوگی، رکھوا دی ہوگی۔ تو یہ کھولتے تو روٹی ان کو مل جاتی، یہ بڑے خوش ہوتے، ان کا یقین بن گیا۔ ایک دن ایسا ہوا
کہ ان کی امی کسی رشتہ داروں میں کہیں انتقال ہو گیا، وہاں چلی گئی اور روٹی رکھنا بھول گئی، اور یہ جب اسکول سے آئے تو انہوں نے مانگا، اے اللہ مجھے روٹی دے دے، بھوک لگ رہی ہے۔ اور امی تو روزانہ رکھتی تھی، اب تو کوئی رکھ نہیں سکتا، اس لیے جب ڈھونڈا تو اللہ نے واقعی ان کو روٹی اس جگہ پر دلائی، اور وہ کھائی انہوں نے۔ ماں گھبرائی ہوئی آئی، پوچھا بیٹا روٹی کہاں سے کھائی؟ کہ امی آج کی روٹی میں تو اتنا مزہ تھا، بہت زیادہ تھا، اور روٹی مجھے وہیں پر ملی، میں نے آیا اور میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعا مانگی، اللہ نے مجھے روٹی